बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूही 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। और नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान इस जंग में जीत गया है। हमने कर दिखाया, जो हमने बातें की वो हमने कर भी दिखाई, और ये बात साबित करती है कि पाकिस्तान किसी से भी कम नहीं है। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय मईशत को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में हफ्ते के दौरान अगर बात कर ले तो मार्केट में 1.3% नजली का शिकार देखा गया है। फाइनली हम ये सीज फायर करने में कामयाब हो गए हैं और यूएस चीफ की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि सीज फायर पर एग्रीमेंट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जीत चुके हैं। इसी के साथ साथ भारत के हिसाब भी जवाब दे गए हैं। पाकिस्तान के शाहीनों ने कमाल कर दिखाया है। पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। और भारत ने घुटने टेक दिया है। बढ़ के मारने वाला भारत मुज़ाकरात की मेज पर नजर आया और राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर फेल हो गए। ये बहुत बड़ी उनकी बुज़दिली थी और हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमने उनके बहुत सारे सिस्टम भी हैक कर दिए। जो उनका बहुत बड़ा सिस्टम था S-400, ये भी हमने हैक कर दिया। इसी के साथ साथ ये खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी के साथ साथ हमारी जो फौजी क़यादत है हर खराज तहसीन पेश करते हैं और भारत को सबक सिखाने पर पाकिस्तान कामयाब हो चुका है। हम ये जो जंग लड़ रहे थे काफी सालों की, उसमें हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली ये हमने कर दिखाया है और इस बार जो भारत को मुंह की खानी पड़ी है, उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब भी कोई इस तरह की हरकत करेगा तो पहले 100 बार सोचेगा, उसके बाद इस तरह की कोई हरकत करेगा। और हमने वहां देखा कि अब उनके सोचने का वक्त आ गया है। वहां के लोग सर जोड़कर बैठे हैं कि ये हुआ क्या है। ना सिर्फ वहां बल्कि वो लोग जिन्होंने उनको वेपन्स प्रोवाइड किए, वो मुल्क जिन्होंने उनको राफेल प्रोवाइड किया, वो भी सर जोड़ के बैठे हैं कि आखिर ये हो क्या गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर दिखाया है और इस हवाले से आज हम प्रोग्राम भी करेंगे। हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है एडिटर रूही टीवी डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सर बहुत मुबारक हो कि हम ये जंग जीत चुके हैं। इसी के साथ तशरीफ फरमा है सुहैया तारिक, हमारी रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बुखारी साहब क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी हमारी फतेह है जो हमने कामयाबी समेटी है और बहुत सारी चीजें सामने आई। आवाम ने बहुत कुछ कहा कि कब जवाब दिया जाएगा, लेकिन जब हमने जवाब दिया तो हमने देखा कि हमने कितने घंटों में हमने कामयाबी समेटी है। जी बहुत शुक्रिया अनम। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी फौजी बर्तरी को साबित किया है। हम पहले दिन से भारत को ये कह रहे थे कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे, पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, दुनिया के अंदर अमन हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो। लेकिन अगर आप हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेंगे तो फिर हम अपनी आखिरी हदों तक जाएंगे और ये जंग लड़ेंगे। और फिर जब हम पर जंग मुसल्लत की गई और ये जंग जो है हम जितना भी कोशिश करते रहे कि ये रुक जाए, लेकिन भारत ने जिस रवैये को अख्तियार किया, अगर उसका हम मुख्तसरन जायज़ा लें तो पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसके फौरी बाद जो है भारत ने ये सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया कि पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी करवाई है और सरहदपार लोग यहाँ आए हैं और ये दहशतगर्दी करके वो फरार हो गए। तो उसके फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए भारत ने सिंतास माहिदा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के जो सफारती अमला था उसको कम कर दिया। सार्क के जो वीज़े थे या दीगर वीज़े थे वो ख़त्म कर दिए, मनसूख कर दिए और लोगों को कहा कि वो फौरी तौर पे 48 घंटों के अंदर अंदर जो है पाकिस्तानी अगर यहाँ पर वीज़ों पर भी आए हुए हैं, लीगल भी आए हुए हैं, तो मुल्क छोड़ दें। इसके अलावा भी बहुत सारे इक़दाम किए और फिर एक जनून सी कैफियत भारत के अंदर हो गई कि अब हम जंग लड़ेंगे और पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे और चंद घंटों के अंदर अंदर जो है पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे लंबे चौड़े दावे किए गए कि लगता था कि ये कोई ज़मीनी लोग नहीं बल्कि खलाई लोग, हाँ, वो इस किस्म के दावे कर रहे थे। और फिर उन्होंने दुनिया ने दोनों मुल्कों को कहा, पाकिस्तान को भी कहा कि पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करे और भारत को भी कहा। उसके जवाब में हमने दुनिया को कहा कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए और तामुन के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने इसका कोई मस्बत जवाब नहीं दिया और भारत ने फिर अचानक जो है रात के अंधेरे में
پاکستان پر ایک حملہ کر دیا، جس میں انہوں نے مرید کے میں، اس میں انہوں نے پنڈی میں، انہوں نے بہاولپور میں اور بہت ساری مقامات پر 6 مقامات پر 24 میزائل حملے کیے، جس کی وجہ سے ہمارے 31 سویلین انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور 50 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ تو یہ ایک ایسا حملہ تھا جس کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ مساجد پر حملہ کیا گیا، سویلین لوگوں پر حملہ کیا گیا، جس میں بچے اور خواتین شہید ہوئے، اور پھر ہمارے جو ایک پانی کا اسٹرکچر نیلم جیلم ہے اس پر حملہ کیا گیا۔ یہ سارے بین ہوتے ہیں جنگی قوانین کے تحت۔ تو اس کے جواب میں بھی ہم نے یہ کہا کہ اب اس حملے کا ہم رد عمل دیں گے اور مناسب وقت پر دیں گے۔ ہم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ طے ہوا کہ پاک فوج جو ہے اس کا جواب دے گی۔ پھر بھارت کو مختلف ملکوں کی طرف سے زور دیا جا رہا تھا کہ آپ اس معاملے کو ڈیفیوز کریں، ختم کریں، لیکن تمام جگہوں سے جب یہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے بھارت مسلسل سب اپنے دوستوں کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کا وجود مٹا دیں گے، ہم اتنا بھرپور حملہ کریں گے کہ پاکستان کے لیے زندگی جو ہے وہ رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی اس کے لیے ناممکن بنا دیں گے، ان کے لوگوں کے لیے ان کو بھوک میں مبتلا کر کے مار دیں گے۔ اب یہ ہمسایہ ہے، ہمسایہ کی آپ زبان دیکھیں کہ وہ کس قسم کی زبان استعمال کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے 9 مئی کی رات کے اوقات میں انہوں نے دوبارہ جو ہے ہمارے اٹیکس کیے ہیں، ہمارے ایئر بیسز پہ اٹیک کیے ہیں۔ تو پھر ہمارا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ جواب دے گیا۔ ہم کوشش تو کر رہے تھے امن کرے، تو پھر ہم نے اسی رات جو ہے فجر کے وقت ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور پھر ہم نے ایک آپریشن بنیان مرصوص کے نام سے اسے لانچ کیا۔ یہ قرآن پاک کی سورہ صف ہے، وہاں سے اس آیت کو جو ہے میں ذرا تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا وکانہم بنیانا مرصوص۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بنا کر، صف آرا ہو کر جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ایسے جیسے سیسا پلائی دیوار۔ تو اسی سورہ میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے نصر من اللہ فتح قریب کا بھی جو ہے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح لڑتے ہیں تو آپ کے لیے فتح قریب ہے۔ تو ہم نے بنیان مرصوص کا جو یہ لانچ کیا آپریشن، اس میں ہمیں ایک فتح نصیب ہوئی، بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، بہت بڑی کامیابی ہم نے حاصل کی، ہمیں بہت فخر بھی ہے۔ سہیرا، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور پاکستانیوں نے بڑا جوش و جذبہ دکھایا اور اس کے بعد اس کامیابی کو بہت خوبصورت طریقے سے سیلیبریشن بھی اس کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے جو فوٹیجز دیکھی، یہ لوگ پھول برسا رہے ہیں، مٹھائیاں کھلا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ جب فیلڈ میں گئی ہوں گی، کیا ریئیکشن تھا؟ سر نے بہت زبردست طریقے سے سارا پس منظر اس کا بتا دیا ہے کہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی اور پھر اس کو اختتام پہ پاکستان نے کس طرح سے پہنچایا۔ جیسے ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہمیں بھارتی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی، جب ہم جواب دیں گے دنیا خود ہی دیکھ لے گی کہ پاکستان نے جنگ شروع تو نہیں کی لیکن ختم کی ہے، اس کو انجام تک ضرور پہنچایا ہے۔ اور انڈیا کے اوپر ابھی تو ہم نے صرف اپنا جوابی کارروائی شروع ہی کی تھی، صرف 6 گھنٹے کا ان سے ٹائم جو تھا انم وہ برداشت نہیں ہوا کہ ہم اگر 6 گھنٹے میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، پاکستان اتنی بڑی ایٹمی طاقت ہے اور انڈیا اپنے آپ کو جو کہتا ہے کہ میں پاکستان سے بھی اوپر ہوں اور ان کے پاس نو ڈاؤٹ کہ تعداد بھی زیادہ ہے ان کی افواج کی، ان کی قوم کی تعداد بھی زیادہ ہے اور پاکستان جو ہے ان کے مقابلے میں ہماری تعداد کم ہے، لیکن ہمارا جو جذبہ، جنون اور جو ہمارا جوش و ولولہ ہے، اسپیشلی ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر جو ایمان کی طاقت ہے نا، اس کا مقابلہ نہ تو ہندو کر سکتے ہیں اور نہ ہی انڈیا یا مودی سرکار کر سکتا ہے۔ اور پاکستانیوں نے اپنی افواج کا، اپنے حکومت کا، اپنی قوم کا اس طرح سے متحد ہو کر ساتھ دیا ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے۔ اور پاکستان کی جو یہ فتح ہے، یہ میرے خیال سے ایک نیا باب اب رقم ہو چکا ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 6 ستمبر سنا تھا لیکن 10 مئی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم آگے آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اوپر اگر کوئی بھی بری نظر ڈالتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ کتنے زیادہ پاورفل ہیں اور اپنے وطن کی طرف اٹھنے والی آنکھ کو
ہم تباہ و برباد کر دیں گے. اور دیکھیں قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ پاکستان کو کوئی بھی طاقت رہتی دنیا تک ختم نہیں کر سکتی. یہ بالکل سچ ہے. دو قومی نظریہ تھا. ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے, ہمیشہ پیس کی بات کی ہے. اور جیسے آپ بھارتی میڈیا کی گفتگو دیکھ لیں, ان کے الفاظ دیکھ لیں, القابات دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک تھرتھرلی جو ہے نا وہ مچائی ہوئی تھی کہ ہم یہ بگاڑ دیں گے, یہ کر دیں گے پاکستان کا. لیکن کیا ہوا؟ بگڑا صرف ان کا, اور وہ بھی ہم نے تو صرف اور صرف دفاع ہی کیا تھا. تو ان کی بولتی اس طرح سے بند ہوئی ہے کہ میرے خیال سے اب ان کو بولنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے. ایون کہ جو بالی ووڈ سٹارز ہیں, جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو دنیا دیکھتی ہے, دنیا فالو کرتی ہے, وہ ٹویٹس کر رہے ہیں, وہ انسٹا پہ اپنی سٹوری شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بھارتی میڈیا جو ہے گاربیج ہے, اس کو دیکھنا بند کر دیں. جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان کی تصاویر فیک تصاویر دکھائی گئیں کہ ہم نے ان کے سمندر تباہ کر دیے ہیں, پاکستان ہم نے تباہ کر دیا ہے. یہ اتنا بھیانک پروپیگنڈا تھا اور اس میں 1% بھی سچائی نہیں تھی. پاکستانی انم اس قدر خوش ہیں کہ وہ ٹی وی سکرینز پر بھی نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو. وہ آپ گلی محلے میں چلے جائیں, آپ روڈز پہ چلے جائیں, ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں. اور اس وقت بھی ہم لوگوں کا جذبہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دیکھے تو صحیح بھارت یا کوئی بھی دشمن ہماری طرف, تو اس کو ایسا جواب دیں گے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. بالکل ہم نے کر دکھایا, اور بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہم نے عوام کے اندر یہ جوش و جذبہ دیکھا. میں نے جو فوٹیجز دیکھی اس میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور پھول پہنائے جا رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو ہماری قوم میں پائی جاتی ہے. ایون کہ اور وہ میں نے دیکھا کہ ہماری جو قوم جب میزلز چل رہے ہیں اور وہ ساتھ کھڑے ہوئے, میں نے وہ فوٹیج دیکھی, مجھے بہت ہنسی آئی. دیکھ کے ہم بے خوف قوم ہے نا, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر نہیں ہے. قوم کو یہ ڈرانے جا رہے تھے جو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھی صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اچھا, انڈینز کے اندر آپ دیکھیں نفرت اور بغض کا لیول دیکھیں, اور پاکستانیوں کی ہاسپٹیلٹی دیکھیں کہ ان کا جو رافیل گرا ہے اس میں ایک خاتون پائلٹ بھی تھی ان کی, جو پاکستان کی سرزمین پر آ گئی, اور اس کا کس طرح سے استقبال کیا گیا ہے. اب اس کو کسی قسم کا پاکستانیوں نے ایٹ لیسٹ نقصان نہیں پہنچایا. اور یہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے جو لوگوں کے رویے دیکھے ہیں وہ خاص طور پہ ایسٹ ہے. ہم نے جو ہے وہ 3 محاذوں پر جیتی ہے. ایک تو جنگی محاذ تھا جہاں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی, عملی طور پہ جو جنگ تھی اسے ہم نے جیتا ہے. پھر ایک عوامی سطح پر جنگ جیتی ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کے اندر جو ہے جو جوش و جذبہ تھا, جس انداز سے, اچھا وہ جنگ میں شریک تو نہیں تھے لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ جہاں بھی موجود ہیں جنگ میں شریک ہیں. اب میں ابھی گزر کر آیا ہوں تو کنٹونمنٹ کے ایریاز میں جہاں جہاں فوجی کھڑے ہوئے ہیں, لوگ وہاں ان کے اوپر آ کے پھول برسا رہے ہیں اور پھول پھینک رہے ہیں, پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہیں اور انہیں مٹھائیاں کھلا رہے ہیں. تو یہ جو جذبہ تھا بڑا حیران کن تھا. اور ہمارے پورے ملک میں بھارت کو جو منظر دکھا رہا تھا, لیکن پورے ملک میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہر طرف ایک معمول کی زندگی تھی. آپ نے دیکھا جو تفریحی مقامات ہیں, مری نتھیا گلی, وہ اتنے آباد تھے کہ وہاں پر بھی رش لگا ہوا تھا. لوگوں نے بدر نہیں کیا کہ ایسی کوئی صورتحال ہے تو ہم نے کسی پریشانی کا مظاہرہ کرنا ہے, تو وہ انہوں نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا کہ ہم کسی جنگی کیفیت میں ہیں. ریسٹورینٹس اسی طرح کھلے ہوئے تھے, تفریحی مقامات کھلے ہوئے تھے, دکانیں, کاروبار زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق تھا. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور تیسرا محاذ جو ہے, یہ 2 محاذ, ایک عوامی سطح پر, ایک ہم نے جنگی محاذ جیتا, اور تیسری جو بڑی کامیابی حاصل کی ہے وہ ہم نے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اور یہ پاکستان جس کے بارے میں بھارت یہ کہتا تھا کہ میں پاکستان کو آئسولیٹ کر دوں گا اور پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دوں گا, تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی اور پھر پوری دنیا نے مداخلت کی. اب آپ دیکھیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان آئے, پاکستان کے بعد وہ بھارت گئے ہیں, تو بھارت کا میڈیا گالیاں دے رہے ہیں انہیں اور بدزبانی جو ہے وہ کر رہے کہ جی, حالانکہ یہ ڈپلومیٹک ان کا سفارتکاری کے آداب ہوتے ہیں. اس کو میرے خیال آپ وقفہ لینا چاہ رہی ہیں. بالکل بالکل سر, سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس کے حقدار ہم ہیں, کیونکہ ہم نے جب بہت کچھ فیس کیا تو پھر جب کامیابی سمیٹی تو پھر ہم اس کے حقدار ہیں. میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے لیکن اپنا دفاع کرنا بھی بہت بخوبی جانتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ سفارتی محاذ پر جو ہم نے یہ جنگ جیتی ہے وہ قابل تسخیر ہے. اور UN چیف کی جانب سے جب سیز فائر کا خیر مقدم کیا گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب ٹویٹ آیا تو وہ ایک بہت بڑی چیز تھی جس کو ہم نے دیکھا. سر کیا کہیں گے کہ ہم نے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی سمیٹی, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹ آنا
ये बड़ी देखा हमने कि ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन उससे पहले सर एक कॉलर है, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मोहम्मद शकूर खान ईसा खैर से बात कर रहा हूँ। जी। सबसे पहले तो मैं पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसके साथ डॉक्टर अमजद बुखारी साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने जिस तरह रोही चैनल के तबासत से आप एंकर हजरात के ताउन से कवरेज दी, और कवरेज के साथ साथ हर अपने पूरे मुल्क की आवाम को अप टू डेट किया। मेरी बहुत सी दुआएं आप लोगों के साथ मुबारकबाद भी है। मैं एक शेर से आगाज करूंगा कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा। आज उस मोदी को ये देख लेना चाहिए, उसका जो घमंड था, उसकी जो ताकत थी, उसके जो बहुत बड़ी 4-5 सुपर पावर्स की टेक्नोलॉजी थी, वो हमारे शाहीनों ने उड़ा के रख दी। और अगर अब भी वो सीज फायर ना होता तो याद रखिए कि उसको इतना भारी नुकसान उठाना पड़ता कि क़यामत तक मोदी सरकार को ये समझ ही ना आती कि ये कौम कैसी बहादुर और कैसी निडर कौम है, और इसके शाहीन वो शाहीन है जिनका मुकाबला दुनिया में नहीं किया जाता। जिस जंग का आगाज कुरान पाक की उन आयात और उन अहकामात की रोशनी में बुनियान मजलूम के हवाले से जो लिखा गया और जो मिसाइल फेंके गए, उन मिसाइल से आप देख रहे हैं कि वहां क्या तबाही हुई, और अल्लाह ताला ने जो हमें फतह नसीब की। मुझे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 1947 का वो खिताब याद आ रहा है, जब आपने कौम को कहा कि वी आर मुस्लिम, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम रहेंगे, अगर हम तकसीम हो गए तो हम बिखर जाएंगे। आज इस कौम ने इकट्ठे होकर कायदे आजम के उस फरमान को चला। बहुत शुक्रिया शकूर खान, आपने कॉल की। बिल्कुल हम फख्र महसूस करते हैं, हमारी कौम मुत्तहिद है और इसीलिए हमने ये कामयाबी समेटी है। जी सर। कोई शक नहीं कि बड़ा जज्बा और जोश है लोगों के अंदर, और जो जंगी कैफियत रही उसमें भी बड़ा जोश और जज्बा था, और अभी भी बरकरार है। और लोग बेचैन हैं कि अगर ये जंग होती तो हम भारत को एक ऐसा इबरत आमोज सबक सिखाते जो रहती दुनिया तक उसे याद रहता। तो अब सूरत हाल ये है कि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि इसको आगे देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने इस सारी जंगी कैफियत में इन 15 रोज़ में क्या गंवाया और क्या हासिल किया। लेकिन अभी हम सफारती मामला का जिक्र कर रहे हैं, तो जैसे ये एस्केलेशन हुई है, भारत की तरफ से अटैक किए गए हैं, और फिर भारत की तरफ से जिस अंदाज से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा था, जिस तरह के बयानात दिए जा रहे थे, जिस तरह का सेंटीमेंट्स और जिस तरह का जुनून अपनी कौम में पैदा किया जा रहा था, वो उसका मीडिया वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही थी। वहाँ बैठे हुए लोग जो है उनसे अंदाज़ा होता था कि वहाँ क्या कैफियत है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए दुनिया ने भी मदाखलत की। अच्छा, हम आपको याद होगा जिक्र कर रहे होते थे कि चाइना ने पाकिस्तान के लिए भरपूर सपोर्ट की है, अमेरिका क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, तुर्की क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, और साथ साथ सऊदी अरब क्या कर रहा है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जब एक सफारती कामयाबी हुई है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में जहाँ बाकी सारे ममालिक की मुदाखलत थी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, फिर भारत गए और वहाँ मुलाकातें की। इसी तरह सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक कोशिश की, इसी तरह तुर्की, इसी तरह बाकी ममालिक ने भी। लेकिन एक जो विजिबल इंटरफेरेंस थी सफारती, वो अमेरिका की तरफ से नज़र आई। और अमेरिका जो है वो क्योंकि दुनिया में खुद को एक सुपर पावर के तौर पर मनवाता है, कहता है, तो जो आलमी कुव्वत होती है उसकी ये कोशिश होती है कि वो सिर्फ अपने मामलात ना देखे, बल्कि दुनिया में भी अगर कहीं कोई मामलात ख़राब हो रहे हैं तो वो उसमें भी मदाखलत करके उनको ठीक करते हैं और ठीक रखते हैं। तो भारत की तरफ से इस हठधर्मी के जवाब में अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत सामने आई हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने मुसलसल इस पर जो है राब्ता रखा। फिर अमेरिकी नायब सदर ने नरेंद्र मोदी से बात की, और फिर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से बात की। फिर उन्होंने हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बातचीत की, दोनों से बात की टेलीफोन पर।
تو پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم اس جو جنگی کارروائی ہے اس کو روکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر بھارت ہمیں گارنٹی کرے کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا اور بھارت جو ہے اس کے لیے ایگری ہو۔ یہی صورتحال بھارت کی اس سے قبل نہیں تھی، لیکن جو 9 مئی کے رات کی جو کارروائیاں ہوئیں دن میں، جو پھر ساری ہم نے وہاں رد عمل دیا اور جو ایک بھرپور اٹیک ہوا، تو اس کے بعد جو ہے بھارت کا کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا تھا، جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے، ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا تھا، تو جو دفاعی نظام تباہ ہوا ہے، اس کے بعد بھارت اپنے نقصان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس بات پر ایگری کیا امریکہ سے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، سیز فائر کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا اعلان جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے، تو وہ ٹھیک ہوا۔ بلکہ دیکھیں اگر ہم کہتے تو شاید اس پہ شک کی گنجائش ہوتی، اگر بھارت کہتا تو شک کی گنجائش ہوتی، لیکن جب وہاں سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا تو اس کو کہیں سے بھی پھر مزید تصدیق کی ضرورت نہیں رہی اور سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ بالکل، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے مطلب اس طرح سے بیچ میں اور جو بھی چیزیں ہوئی انہوں نے ٹویٹ کیا، سے مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی تھی اور ٹویٹ بڑا زبردست و معنی خیز ہے۔ ٹھیک ہے سر، سہیرا آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا کچھ بدل جائے گا اور ہماری قوم کا مورال اور ہمارا جو پوائنٹس ہے وہ یہاں سے یہاں پہنچ جائیں گے۔ جب 22 اپریل کو بھارت کی جانب سے ایک شرمناک حرکت اور پھر پاکستان پر الزام لگانا، تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں لگا کہ شاید جتنا ٹائم سے ہم آ رہے ہیں تو وہی چیزیں چل رہی ہوں گی، لیکن اب ہم نے یہ ثابت قدمی سے یہ محاذ جیتا ہے جس پہ ہماری قوم کو بہت فخر ہے اور سیلیبریشنز بھی کی جا رہی ہیں۔ اتنے ٹائم میں شاید جتنے بھی جرنلسٹ تھے یا جتنی چیزیں آپ نے بہت سارے پروگرامز کیے، میں نے بھی کیے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اتنی بڑی کامیابی سمیٹیں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو صرف جنگ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی اور پاکستانی تو اس کو ایز اے مذاق لے رہے تھے کہ بس انڈیا ہمارا، چونکہ یہ مذاق سچ ثابت کر دکھایا نا انڈیا نے کہ انڈیا ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کا جو بھیانک خواب تھا وہ بری طرح سے چکنا چور ہوا ہے، اور جو چیزیں میں اور ہم سب صحافی جو فیلڈ میں جا رہے تھے ہم رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں اس چیز کو کہ ایک جنگ جو تھی نا وہ سرحدوں پر لڑی جا رہی تھی اور ایک جنگ دلوں میں جاری تھی۔ لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں صرف ایک ہی بات تھی کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دینا ہے اور انڈیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگ افراد، ہمارے نوجوان وہ باہر نکلے ہوئے تھے، ایون کہ میں نے تو اس طرح کی بھی ریلیاں کور کی ہیں جس میں لوگ باقاعدہ ڈنڈے اٹھا کر آئے ہوئے تھے کہ یہ ڈنڈے مودی کے لیے ہیں، اس کے استقبال کے لیے ہیں کہ اگر وہ ابھی بھی اپنے حملوں سے، اپنی جارحیت سے باز نہیں آ رہا ہے تو فوج کے ساتھ ساتھ فوج کے شانہ بشانہ ہم سب لوگ بھی تیار ہیں۔ مودی کو شاید یہ لگا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سو رہی ہے، بے خبر ہے، پر ایسا بالکل نہیں تھا۔ نہ تو ہم سو رہے تھے اور نہ ہی ہم بے خبر تھے، بلکہ ہم صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کیونکہ ہمیں ہماری فوج پر جتنا بھروسہ ہے، جتنا اعتماد ہے وہ آج ثابت ہو چکا ہے، اور ہمیشہ ہی جب بھی کوئی برا وقت آیا تو ہمارے جو محافظ سرحدوں پر موجود ہیں، چاہے پاک فضائیہ ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے ڈر خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اوپر سے ڈرون گر رہے ہیں، انڈیا جاسوسی کر رہا ہے، دھماکے کر رہا ہے، لیکن آپ اور میں ہم سب سکون سے سو رہے ہیں۔ کیوں سو رہے تھے؟ انڈین میڈیا کے مطابق تو ہم تباہ و برباد ہو گئے تھے، ہمارا کچھ بچا نہیں تھا، لیکن ہم لوگ سکون کی نیند اس لیے سو رہے تھے کہ ہمارے جو شیر جوان ہیں، جو ہماری آرمی فورسز ہیں، وہ سارے کے سارے ہماری حفاظت پر مامور تھے، اور انہوں نے جس طرح سے دنیا کو دن کی روشنی میں دکھایا ہے۔ سر، خواتین کی تو بس ہم جو بات کریں، خواتین کا جذبہ بھی اسی طرح سے تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بس ایک دفعہ اشارہ ملے ہمیں، ہم اپنے بھائی بیٹوں اور بچوں کو باہر نکال دیں گے اور ہم سب جنگ پہ جائیں گے۔ اور ہم کیا، جتنے بھی میں لوگوں سے بات کرتی ہوں کہتے ہیں ہم سرحد پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 4 سال کے، 5 سال کے، کمزور بچے، جی ہم نے جنگ لڑنی ہے، ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ کیوں؟ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ماؤں سے آتا ہے، ماؤں کی تربیت سے آتا ہے۔ آج جو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، جو محاذوں پر جاتے ہیں، جو جا کر جنگ لڑتے ہیں، ان کے اندر یہ حوصلہ، طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ان کی ماں سے آتی ہے کہ ماں سکھاتی ہے یہ پاکستان ہماری سرزمین ہے۔ جی آج مدرس ڈے بھی ہے، سر نے بڑا آؤٹ کر دیا کہ ماؤں کا عالمی دن ہے، اور پاکستانی مائیں جو ہیں وہ آج ان کے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں۔ کل ہی ہو گئے تھے جس طرح سے ان کے بیٹوں نے پاکستان کو
बचाया है। होती है ना कि जो अपने बच्चों को इतनी बहादुर बनाती हैं और वो अपने उनकी लखते दुआएं, जिगर को भेजती उस हैं। जज्बा जो वो बच्चों के अंदर पैदा करती हैं, हिम्मत पैदा करती हैं, ज़ाहिर है उनकी ग्रूमिंग शुरू से बच्चों की, फिर उनकी दुआएं जो है वो बड़ा बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है। है। और वो माएँ बैठी दुआएं भी कर रही थी, बाकायदा लेटर्स लिखे हाँ। जा रहे थे, जो हमारे जवान महाज पर गए हुए थे वो लेटर्स लिख रहे थे बाकायदा अपनी वो माँ जब के लिए। उनकी फुटेजेस आई ना, मैंने देखी कि वो डेथ लेटर होता है जब आप जाने से पहले लिखते हो, तो वो एक चीज बड़ा और आपने आपको एक चीज goosebumps देखी कि देता उनके है। हाथ कांप नहीं रहे थे, हाँ, वो वो इतने एतमाद के साथ उन डेथ वारंट्स पर हमारे जवान साइन कर रहे थे कि देखकर यही दिल तो खुश हो गया। पाकिस्तान की खूबी है, यही तो इस्लाम की खूबी है कि हम जब शहादत पे जाते हैं तो फिर हम बड़े फख्र से जाते हैं। बहुत बिल्कुल शुक्रिया ऐसे ही सुहीरा, है। Thank you। आपने हमें वक्त दिया। और 90% जुनैद अनवर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ आपको मुबारक भी हो, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं और जो भारत ने हम पे मुसल्लत की थी और उसे लगा था कि शायद वो उसमें जीतेगा, लेकिन उसने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान है वो एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, फिजाई ताकत रखता है, मिलिट्री ताकत रखता है, वो अपना मीडिया की ताकत रखता है। ये तमाम ताकतें उसके पास हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ बिल्कुल, ये पूरी कौम की फतह है। पूरे इस खित्ते के अंदर जो है वो अमन जो है वो दोबारा बरकरार रहेगा। जंगें जो होती हैं वो किसी भी मसले का हल नहीं होती, और ख़ास तौर पर भारत को शायद ये उसका गरूर था कि उसको कोई पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से कोई बरतरी है, तो वो उसने उसका मज़ा चख लिया है कि हमने बगैर किसी नुकसान के भारत के मतलब उनके डिफेंसिव सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने किसी भी उनकी आबादी को टारगेट नहीं किया, उनकी इबादत गाहों को टारगेट नहीं किया, जबकि इसके हवाले से भारत ने जो भी अपना वो अपने बरतरी दिखाने के लिए इकदाम किए, उसने आबादियों को टारगेट किया, उसने इबादत गाहों को टारगेट किया। जब पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया तो फिर जाहिर है इंटरनेशनल जो दुनिया है वो भी इस मसले में आई, और उन्होंने देखा कि सूरत हाल जो है वो शदीद हो सकती है, तो उसके अंदर उन्होंने अपना किरदार अदा किया और दोनों ममालिक की जानिब से सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया, और जो कि पूरी दुनिया के साथ साथ इस खित्ते के लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा फैसला है। उसके बाद से आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है वो यौम तशक्कुर मनाए जाने का ऐलान किया गया है, जो कि मुल्क भर के अंदर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मसाजिद में जो है वो दुआएं की जाएंगी, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की जो रैलियाँ हैं उसका भी दिन भर जो है वो देखने में आ रहा है कि उनका शेड्यूल प्लान है। तो आज पूरी कौम जो है वो फतह के साथ साथ यौम तशक्कुर भी मनाएगी, और पूरी कौम को रोही के तवस्सुत से मुबारक हो कि हमने अपनी बरतरी भी साबित की, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने करम किया और इस खित्ते को जो है वो जंग से बचाया। बिल्कुल, इसी के साथ एक कॉलर है, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? जाकिर खान बात कर रहा हूँ, मैं मुल्तान से। जी, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पाक फौज को, अपने मीडिया ग्रुप को और तमाम पाकिस्तानी कौम को ये जंग जीतने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ जी, खैर मुबारक। और उसके बाद जिस महाराना सलाहियत के साथ पाक फौज ने हमारा दिफा किया है, अपने मुल्क का दिफा किया है, हमें बचाया है, और इतने शॉर्ट टाइम में जो चीज़ें किसी भी अभी तक दुनिया में जंग में इस्तेमाल नहीं हुई, वो हमारे पास खुफिया समझ लें या हमारे पास जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं, और भारी असले के बगैर उन्होंने जिस तरह मुल्क का दिफा किया है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया। और इंशाअल्लाह फ्रांस, रूस और इसराइल के हथियार इस्तेमाल करने के बावजूद वो भारत हमसे जीत नहीं सका। जी, बहुत शुक्रिया जाकिर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और इसी पर हम बात भी कर रहे हैं कि हमें अपनी फौज पर, पाक फौज पर बड़ा फख्र है, पाकिस्तान पर फख्र है कि हमने ये कर दिखाया। जुनैद, हम बात करें अगर मीडिया की, तो हमारा भी मीडिया है, हम भी इसी में काम करते हैं। हमने कभी इस तरह की फेक न्यूज़ को प्रमोट नहीं किया, कुछ इस तरह के प्रोपेगेंडाज नहीं किए, लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से जितने प्रोपेगेंडाज सामने आए और जिस तरह से फेक न्यूज़ उन्होंने इतने क्या कहते हैं उसको कि ऊंची आवाज में जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं वो पढ़ के सुनाई, और बिल्कुल जुनूनी कैफियत में उन्होंने जुनूनी कैफियत में उन्होंने ये सब किया।
जब DGIS की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी एक एक फुटेजेस को, एक एक न्यूज को हाईलाइट किया, उसको अलग अलग एड्रेस किया, ये सारी चीजें फेक है। तो उसके बाद अब उस पर थू भी की जा रही है कि उसका मीडिया जो है ये भी किसी काबिल नहीं रहा। बिल्कुल, भारत के अंदर कुछ चीजें मशहूर हैं कि उनका कोई भी इलेक्शन हो तो वो पाकिस्तान के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। उनके यहाँ कोई भी बात हो, उनका बजट हो या कुछ भी हो, तो उसके अंदर पाकिस्तान का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर वो शामिल रखते हैं, क्योंकि उनकी सियासत। अच्छा, मीडिया जो होता है वो किसी कौम का आकाश होता है, उसकी तर्जुमानी कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया ने इस हवाले से बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, कोई फेक न्यूज़ नहीं दी और कोई जंग को हवा नहीं दी हमने। और जबकि अब इंडियन मीडिया देख रहे हैं तो हमें पता चला इंडियन मीडिया से कि मुल्तान के अंदर कोई समंदर भी मौजूद है और उस समंदर के ऊपर जो है वो भारत ने जो है कब्जा कर लिया। फिर हमें पता लगा कि लाहौर एयरपोर्ट पर भी जो है वो भारतीय फौजी उतर आए हैं। फिर उसके बाद हमें उसी मीडिया से पता चला कि कराची के अंदर भी जो है अपनी स्क्रीन पे तो पूरे पाकिस्तान को तबाह करा दिया। फिर उन्होंने इमरान खान, कराची में तो फिर लोगों ने कहा कि जितना आप दिखा रहे इतनी सीधी सड़कें तो कराई नहीं भाई। हाँ, तो उसके साथ फिर एक सियासी जमात के सरबराह के ऊपर भी उन्होंने इल्जामात की बौछार की और उसके साथ उनका जो मुकम्मल मीडिया, अच्छा ऐसे तज्जियाकार उन्होंने बिठाए जो गालम गलोच से हटकर कोई बात ही नहीं करते थे। तो उससे इंडियन जो खास तौर पर उसका जो मीडिया था उसकी जनूनी कैफियत, उसको एक इंडियन मीडिया का एक दूसरा नाम है, उसको गोदी मीडिया कहते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी से उसका नाम कि वो नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी की जो पॉलिसी है उसको लेकर चलता है। और बीजेपी की जितनी पॉलिसीज हैं, जो भी इनके हुकूमती स्टांस है, वो ना अपना कोई तरक्याती मंसूबों पर जो है हुकूमत करते हैं, ना ही किसी वो अपना विजन लेकर आते हैं। सिर्फ या वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान बयानिया बीजेपी का शुरू से लेकर अब तक रहा है और वो उसी के ऊपर जो स्टैंड करते हैं। उनका जो मीडिया है वो सारा उसी को सपोर्ट करता है और वो जो हमने वो चीज़ देखने में हमें नजर आई है। ठीक हो गया बुखारी साहब, बढ़ के मारने वाला भारत मुज़ाकरात की मेज पर। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी पढ़ा कि भारत ने खुद मुज़ाकरात के लिए इन्वॉल्व किया डोनाल्ड ट्रंप को और इसी तरह से ये मुज़ाकरात हुए, जिस पर बातें भी की जा रही थी कि मोदी कभी पीछे नहीं हटेगा, उसकी ईगो उसको इजाजत नहीं देगी कि वो पीछे हटे। लेकिन जब उसने देखा कि पाकिस्तान वाकई ही एक ताकत रखता है तो फिर इवेंचुअली वो मुज़ाकरात और सीज फायर पर एग्री हो गया। देखिए, अना की भी हदें होती हैं। आप जितनी भी अना पसंद हों और आप अंदर प्राउड हो, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपका अपना वजूद जो है वो खतरे में है तो फिर वो सारी अनाशना ख़त्म हो जाती है, फिर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। यही कैफियत जो है भारत की इस वक्त हुई है कि वो एक इंतहाई जंगी जुनून में मुब्तला था और वो जो ऑब्जेक्टिव, मतलब आप उसकी तरफ से जो इजहार हो रहा था उसी से आप अंदाज़ा कर लें कि हम पाकिस्तान का वजूद जो है सफास्ती से मिटा देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव थे और ये मतमा नज़र ले के वो जो है इस जंग में कूदे थे। लेकिन फिर जो उन्हें 9 मई की रात के बाद जो उन पर जो है एक्शन हुआ है और हमने जिस तरह मिसाइलों की बौछार की है, उसे सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि अब तो अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उसने बताया है कि अमेरिका मुसलसल कोशिश कर रहा था कि ये जंग के बादल छट जाएं और भारत जो है सीज फायर पर और पीछे हटने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल राज़ी नहीं था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश की है भारत पर, तो उसके बाद जो है भारत ने फौरी तौर पर सरेंडर किया है और उसने कहा है कि जी ठीक है, हम जो है बातचीत के लिए तैयार हैं। वो जो है भारत जो मुसलसल एस्केलेशन की बातें करता था और अपने अवाम को, अपने फौजों को फ्लेयर कर रहा था, वो अचानक जो है उसका जो अंदाज वो बदला। और आपने देखा कि कर्नल सोफिया की जो ब्रीफिंग थी उसमें उसने कहा कि जी हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तान भी ऐसा करने के लिए तैयार हो। तो एक पॉजिटिव मैसेज जो है अमेरिका की तरफ गया। और फिर क्योंकि अमेरिका जो है कुछ ऐसी मामलात हैं जिस पर अमेरिका को कुछ ऐसी खबरें भी थीं कि ये जंग बढ़कर ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकती है, तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इसमें मुदाखलत की और फौरी तौर पर 2 लोगों का बड़ा रोल है, एक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का और एक अमेरिकी नायब सदर का। उन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया और दोनों तरफ उनकी मुतअद्दिद बार जो है बातचीत हुई और इस मामले को जो है वो हल कराने में कामयाब हुए। और फिर इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसमें ऐलान में भी उन्होंने ये कहा कि ये सेंसिबल अंदाज से हैंडल किया गया और इसको रोका गया है और ये अच्छा है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें ये भी बताया गया कि जिसका ऐलान भी किया कि 12 मई को दोनों तरफ के DGMOs, DG मिलिट्री ऑफिसर जो है वो आपस में बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और मुज़ाकरात करेंगे। देखें, अभी बहुत सारी चीज़ें अनरिजॉल्व हैं
ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ انریزالوڈ ہیں. ابھی وہ جو ہم نے یہ جنگ تو جیت لی لیکن ایشوز تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور جب تک اس کو حل نہیں کیا جاتا یہ مسائل جو ہے اسی طرح موجود رہیں گے اور وہ پھر کسی نہ کسی تنازع کا سبب بن سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا ان پہ بات کرتے ہیں، جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ یہ جو بھارت ہے وہ اس نے اس وقت سرنڈر کیا جب اسے مار پڑی، تو یہ ماضی گواہ ہے بھارت کا کہ جب بھارت کو مار پڑتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے سیز فائر ہونا چاہیے، بات چیت کے لیے تیار ہوں. 1948 میں جب یہ کشمیر کی صورتحال پہلی جنگ جب ہوئی اور آزاد کشمیر آزاد ہوا اور مقبوضہ کشمیر میں ہم سری نگر سے تھوڑے سے فاصلے پر ہمارے مجاہدین رہ گئے تھے، اس وقت بھی بھارت اقوام متحدہ میں گیا تھا کہ جی یہ جنگ روکی جائے اور میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. تو یہ ساری ٹھیک ہے، مطلب تاریخ بھی اس بات کی بتاتی ہے کہ جب اس کو پڑھتی ہے تو پھر وہ سیز فائر اور کسی مذاکرہ پر آتا ہے، پھر ہی آگے چیزیں بڑھتی ہیں. بالکل جنید، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت شکیل سلطان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں تھینک یو فار جوائننگ اس. شکیل، ہم نے دیکھا کہ بھارت نے جب ہم پہ جنگ مسلط کی تو پھر ہماری فوج نے عسکری تاریخ سنہری باب رقم کیا ہے، اور اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہماری قوم کا جو جوش و جذبہ اور ولولہ تھا اس نے بہت ساتھ دیا ہماری پاک فوج کا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ کامیابی سمیٹی ہے. لیکن جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو لوگوں کے کیا ریئیکشن تھے، کیا کہنا تھا ان کا؟ جب پاکستان پر بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا، ہم رپورٹرز نے فوری فیلڈ سنبھال لی اور ہمارے لیے ایک مطلب ایمرجنسی میسج آ گیا کہ آپ سب ایمرجنسی پر ہیں، کسی کا فون بند نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی دفتر سے کہیں نہیں جانا چاہیے، آپ سب جو ہیں فیلڈ میں رہیں گے. تو ہاں مطلب ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم بھی بارڈر پر کھڑے ہیں اور ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں. اور اچھا دوسرے جگہ مقامات پر حملے ہو رہے تھے تو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ ملتان پر بھی اٹیک ہو سکتا ہے، تو عوام اور ہم سارے ہی تیار تھے. تو خیر رہی عوام کے جذبات کی بات، تو جو ہم نے تاریخ کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی کہ جنگ ہوئی 1965 کی 71 کی، تو لوگ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، لوگوں بڑا جوش جذبہ تھا شہادت کا، حب الوطنی کا، وہی ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہوا تھا اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم نے اپنے کیمراز میں لوگوں کے جو آنسو تھے اپنے شہداء کے لیے ہم نے وہ دکھائے، لوگوں کے جو جذبات تھے اپنی پاک فوج کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی قربانی دینے کے لیے، وہ بھی ہم نے کیمرہ پر دکھائے، اسکرین پر دکھائے، اور لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ ہم نے اپڈیٹ رکھا. اور لوگ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قوم اس معاملے میں نا بے خوف تھی. ہم دشمن کو لگ رہا تھا کہ یہ جو خلا آیا ہوا ہے سیاست کی وجہ سے پاک فوج اور عوام کے درمیان حکمرانوں کی وجہ سے، شاید ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اس کے صورتحال برعکس ہوئی. جیسے ہی دشمن نے ادھر حملہ کرنا شروع کیا تو پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی. طلبہ وہ ہمیں تیار نظر آئے، تاجر، بچے، مزدور، خواتین، کاروباری طبقہ جتنا بھی ہے، سیاسی طبقہ، آرٹسٹ، سب لوگوں تک ہم اپنا کیمرہ مائک لے کے پہنچے اور ہم نے ان سے سوالات کیے کہ اس جنگی صورتحال میں آپ کس طرح سے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کریں گے، کس طرح سے اگر ہم پر مشکل وقت آن پڑتا ہے کہ ملتانیوں کو بھی سامنے آنا پڑتا ہے تو کیسے آپ سامنے آئیں گے. تو سبھی لوگ ہمیں تیار نظر آئے اور ریلیاں لوگوں نے نکالی اور اپنے جھنڈے ہاتھوں میں تھمائے ہوئے ہیں. پورا ملتان جو ہے وہ پاک فوج کے نعروں سے، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہا تھا. تو ایک بڑی اچھی فضا بنی ہوئی تھی حب الوطنی کی، شہادت کی، ملک و قوم کے جذبے سے ہر بندہ ہمیں سرشار نظر آیا. اور اس میں جو سب سے زیادہ اچھی صورتحال دیکھنے والی تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ پاک فوج کے حق میں کھڑے تھے اور پاک فوج کے جوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. دیکھیں نا، ایک تو وہ لوگ جو بارڈر پہ کھڑے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب جب ہم نے کل وہ تصویر دیکھی جب ہمارے یہاں سے پائلٹس جو ہیں وہ انڈیا کی طرف روانہ ہوئے وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے، اس تصویر میں دیکھیں جب وہ سائن کر رہے ہیں کہ ہم ایک سوسائڈ تھا، مطلب ہم جا رہے ہیں پتہ نہیں واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، ہم ان کے لیے تو شہادت تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس چیز کو دیکھ کر قوم کا بھی جذبہ بڑھ رہا تھا کہ جب وہ سپاہی اتنا بے خوف ہو کر دشمن کی حدود میں جانے لگے ہیں وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ہم یہاں اپنی حدود میں کھڑے ہو کر بھی لڑ سکتے ہیں. میں کل بزرگوں کے پاس گیا کہ آپ نے جوانی میں جنگیں دیکھی 1965 1971 کے جو عینی شاہدین تھے، بزرگوں کی آنکھوں میں تو جھلک ہے نا پچھلی جنگوں کی. میں نے ان سے پوچھا کہ اب تو ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، 1965 اور 71 میں تو ہمارے پاس اتنی تعداد بھی اتنی نہیں تھی جو آج ہے.
ہمارے پاس ایٹمی جو وسائل ہیں وہ بھی اتنے نہیں تھے جو آج ہیں. ٹیکنالوجی ہاں تو اس وقت کیا جب اعلان ہوا, جب ریڈیوز پر ٹیلی ویژن پر آپ نے سنا کہ جنگ جو ہے شروع ہو گئی ہے, تو آپ لوگوں کے جذبات کیا تھے؟ تو بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی وہی جذبہ تھا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, اور آج بھی قوم جو ہے آج بھی وہی جذبہ ہے, اور اس جذبے کے لیے, اس جذبے کی وجہ سے آج ہم کامیاب ہوئے ہیں, اور اس کامیابی کی سیلیبریشن تو بنتی ہے. تو اسی لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ہم یہ کہیں گے کیک کو مدعو کیا ہے. اچھا, ایک بات میں یہاں کرتا ہوں کیک کاٹنے سے پہلے, کہ ہماری جو روہی کی ٹیم ہے اس نے بڑا بھرپور اور زبردست کام کیا پورے اس خطے میں. اتوار کے دن ہم کام کر رہے ہیں. ہاں نہیں, لمحہ جو صورتحال ہے آپ دیکھیں دن اور رات جو ہے, اور خاص طور پہ میں جو ہے بہاولپور کی صورتحال کا ضرور ذکر کروں گا کہ بہاولپور میں کیونکہ اٹیک ہوا اور وہاں ہمارے 13 بے گناہ شہری شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے, تو بہاولپور کے اندر بڑا جوش و جذبہ تھا. اور جب پاکستان نے دوبارہ حملہ کیا, ریٹیلیٹ کیا, تو اس کا جو ہے رد عمل سب سے زیادہ بہاولپور. اور ہمارے پاس ہماری سیگمنٹ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. اس سے پہلے ہم کیک کاٹے جس پہ لکھا ہے پاک فوج زندہ باد, اور ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے. جی سر. ہاں جی, ہم یہ اس کو جشن منا رہے ہیں فتح کا. بالکل, ہم یہ جشن ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو ہم نے کامیابی سمیٹی ہے. جشن فتح ہے, اور سارے مل کے, اور بہت سارے لوگ ہماری ٹیم کے کیمرہ مینز اور بہت سارے مہمان موجود ہیں, سامنے موجود ہیں, لیکن وہ شریک ہے, سیلیبریشن میں موجود ہیں. آئیں شکیل اس کو کاٹ رہے ہیں, اور پھر جو ہے سر آئیں آپ بھی شریک ہوں, ہاتھ لگائیں آپ بھی شکیل اس میں ذرا شامل ہوں. سر ایسے ہی کر سکتے. یہ ہیپی برتھ ڈے مت کہہ دینا شکیل. یہ جشن فتح ہے جی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, اور اس کے لیے زبردست تالیاں بھی ہو جائے نا جی. زبردست. بالکل, ہم یہ سیلیبریشن کر رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جو بھی ہم نے کامیابی سمیٹی ہے اس کو منا رہے ہیں. بھرپور طریقے سے عوام بھی اس کو منا رہی ہے, پھولوں کی برسات کی جا رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہم نے سمیٹی ہے. یہ جنگ جو کہ بھارت کے ساتھ کئی عرصے سے ہماری جاری ہے, اور اسی طرح ہم کرتے کرتے 25-30 سال سے اسی کے اندر جاری ہے, لیکن اب جو اتنی بڑی کامیابی ہم نے سمیٹی ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری پاک فوج کو جاتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کو جاتا ہے جنہوں نے پاک فوج کا ساتھ دیا, اور یہ کامیابی سمیٹی میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جن مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے کالمنسٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, نسیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اسی کے ساتھ تشریف فرما ہے سنگر ہیں عمران مغل. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار جوائننگ اس. نسیم صاحب, مبارکباد دیتے ہیں آپ کو کہ ہم نے بڑی کامیابی سمیٹی ہے. پوری قوم کو مبارک ہو. بالکل, پوری قوم کو مبارک دیتے ہیں, اور اس کی حقدار بھی ہے. ہم نے بہت لمبا سفر طے کیا ہے, اس کے بعد یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ بہت بڑی کامیابی نصیب کر لی ہے, ہمیں نصیب ہوئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہماری جو بھارت کے ساتھ تاریخ ہے وہ تو بہت پرانی ہے, اور اس نے آج تک ہمیں تسلیم نہیں کیا. شروع دن سے سازشیں اور شروع دن سے ہمارے خلاف تو یہ سلسلہ ایک چل رہا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو انہوں نے بلا تحقیق بلا ثبوت ہم پر الزام لگا دیا کہ یہ ہم نے کرایا, ہم اس کی دہشت گردی میں ملوث ہیں, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا. اور پاکستان نے ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ تحقیقات کرا لیں, ہم اس میں تعاون کرنے کو تیار ہے, سارا کچھ ہے. مگر اس کے بجائے انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کر ہمارے تقریباً 6 شہروں پر انہوں نے رات کی تاریکی, جو بھاولپور بھی شامل ہمارا قریبی شہر, اور اس میں 31 معصوم جانیں ضائع ہوئی, جس میں بچے شامل, جس میں عورتیں شامل تھیں. اس میں کوئی دہشت گردی کا ٹارگٹ نہیں تھا, نہ ہی کوئی ایسا بندہ نکلا. تو اس کے باوجود پاکستان نے جو ہے تحمل سے کام لیا, اور بھارت کو یہ باور کرایا کہ ہم ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم جواب نہیں دینا چاہتے, لیکن آپ یہ اپنی جہریت سے باز آ جائیں. مگر اس کے باوجود انہوں نے پھر ڈرونز حملے شروع کر دیے شہروں کو, ہمارے بدامنی کی یعنی لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی. اس کے بعد پاکستان نے ایک موقف اختیار کیا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم ایک ایسا جواب دیں گے جس پر دنیا حیران رہ جائے گی. اور پھر ہفتے کی صبح ایسا ہی ہوا کہ ایسا جواب آیا کہ دنیا حیران رہ گئی, اور پلک جھپکتے میں یوں سمجھیں کہ پانسا پلٹ گیا سارا. اور بھارت جو ہے
उसको कोई होश नहीं रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। आप देखें कि उसके शहरों में उसके जो लोग थे चीखें धाड़े मार रहे थे और अपनी ही हुकूमत को कोस रहे थे कि आप अपने हवाई अड्डों को नहीं बचा पा रहे, आप अपनी तनसीबात को नहीं बचा पा रहे, हमें क्या बचाएंगे आप। तो इतना कामयाब हमने एक जवाब दिया उसकी जारहियत का, जो हम बार बार कह रहे थे कि हम नहीं देना चाहते, मगर जाहिर है कि एक हद होती है, हर मुल्क की एक हद होती है सब्र की, तहम्मुल की। और अब अवाम ये सोचने लगे थे कि हम जवाब क्यों नहीं दे रहे, आखिर क्या ये कमजोरी है हमारी या हम जवाब देने से कासिर हैं। लेकिन ये हिकमत अमली के तहत किया गया। भारत ये चाहता था कि जो ही रात को हमने हमला किया उसने पाकिस्तान फौरन जो है उसका कोई जवाब देगा और उसके बाद ये ऐसा अटैक करेगा सिविल शहरों पर और हमारे जो लोग हैं उनको मारेगा। तो हम दुनिया को बताएंगे कि देखो ये पाकिस्तान है, ये दहशतगर्दी में पहले मुलव्वस है और अब भी इसने हमारे सिविलियन लोगों को मारा है। इसलिए एक हिकमत अमली के तहत उसकी विकेट पर खेलने की बजाय हमने अपना टाइम तय किया, हमने पूरी तैयारी की और उस तैयारी के बाद हमने एक टारगेट फिक्स किया। उस टारगेट में आप देखें हमने साइबर भी, उनका जो हमला था ना वो भी हमला शामिल किया और फजाई हमला भी शामिल किया, मिसाइल हमला भी शामिल किया। और जब बैक ये 3 हमले हुए भारत पर, तो भारत के पास कोई चांस नहीं रह गया 2-4 घंटे में कि वो सरेंडर कर जाए, वो कहे कि हम सुलह करते हैं। उसके बाद आप देखें थोड़ी देर बाद उसके तर्जुमान का बयान आ गया था कि हम इस महाजराई को तूल नहीं देना चाहते। हालांकि 2 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को जो है ना उसकी दहशतगर्दी के लिए हम सबक सिखाएंगे। तो पाकिस्तान ने दुनिया पर यह साबित कर दिया है कि हमारा जो दिफा है, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी मुल्क से कम नहीं। और भारत का ये जो ख्याल है कि वो अपनी अददी ताकत से, अपनी आबादी की वजह से, अपने जोग्राफियाई हुजम की वजह से इस खित्ते का चौधरी बन जाएगा, तो हफ्ते को हमने 12 घंटे में उसकी ये चौधराहट निकाल दी। और वो इस वक्त आप देखें कि अब वो मान नहीं रहे कि हमने इसका क्या है सीज फायर का। हालांकि वही अमेरिका आप देखें, उसका वजीर खारजा 2 दिन पहले पाकिस्तान से कह रहा था कि भारत ने जो हमला किया है ये आप इसको कबूल करें क्योंकि उसने दहशतगर्दी के मराकज को टारगेट बनाने की कोशिश की है। वो हम पर दबाव डाल रहा था। लेकिन ये जो हमने सुबह स्ट्राइक किया उसके बाद अमेरिका को भी अंदाजा हो गया अगर ये जंग फैली तो ज्यादा नुकसान भारत का होना है, पाकिस्तान का नहीं होना। और उसकी सारी स्ट्रेटजी बदल गई। और उसने अब ट्रंप का अगर आप ट्वीट देखें, उसने कहा है कि हमने रात भर की मशक से, वहां रात होती है, हमारा दिन था सुबह, रात भर की मशक से दोनों मुल्कों को तैयार किया कि वो सीज फायर कर। तो ये मैं समझता हूं कि इतनी वाज़ेह फतह है, इतनी बड़ी फतह है पाकिस्तान की तारीख में। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अब भारत जो है ना कई सालों तक ये भी नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करे, ये भी नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करे, और ये भी नहीं सोचेगा कि मैं इस पूरे खित्ते का, एशिया का कोई मैं सबसे बड़ा मुल्क हूं या सुपर पावर हूं। पाकिस्तान ने उसकी सारी जो अकड़ है, उसकी सारी जो चौधराहट है, वो अपने चंद घंटों के अमल में जो स्ट्राइक की है उससे निकाल दी। और सबसे बड़ी कामयाबी हमारी आप देखें ये है कि हमारे जितने हवाबाज गए सब के सब अल्लाह के फजल से सलामती के साथ वापस आए, जबकि उनके हमने कई जहाज गिरा दिए, उनका राफेल तक गिरा दिया, जो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी जिसके बारे में समझा जाता है कि उसको कोई इंटरटेक नहीं कर सकता, लेकिन उसको भी हमने इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, उसको भी हमने गिराया। तो मैं समझता हूं कि कौम इस वक्त इतने खुश है और सेलिब्रेट कर रही है इस फतह को कि उसका मोराल इतना हाई है और उसके अंदर एक वो जज्बा जो 1965 की जंग में भी हमने देखा। हम छोटे थे लेकिन हमने देखा अपनी आंखों से, हम छतों पर चढ़ जाते थे जब जहाज आते थे, हम खुद छतों पर चढ़ते थे और वो बमबारी करने आते थे और हमने हाथ हिलाकर उनको कह रहे थे फेंको बम। ये वो दौर था। अब जो है आप देखें लोग सड़कों पर निकले हैं, जहां कोई मिसाइल गिरा है या ड्रोन गिरा है वहां पहुंचे। तो क्या कह रहे हैं, ड्रोन गिरे हैं तो ड्रोन उठा के उसके जो पार्ट थे वो अपने घर ले गए हैं। तो ये तो पाकिस्तान कौम का हाल है। इमरान,
آپ کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے پاکستانی قوم کا جوش و جذبہ؟ آپ ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے کیا جوش و جذبہ اور ولولہ تھا جب سے یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے؟ جذبہ تو بہت ہی ہائی تھا. جس طرح نسیم صاحب نے کہا کہ انڈیا کے پلان تھا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی جائے اور پاکستان فوراً جو ہے وہ اس کو ریٹیلیٹ کرے اور ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ پاکستان کا فیس کیا ہے. تو لیکن بڑی تدبر کا، میں کہوں گا کہ بڑے تدبر کا اور بڑی ہی سوچ کا، بڑی انہوں نے پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے صبر کیا اور اس کو ریٹیلیٹ فوراً نہیں کیا. تو لیکن جب کیا ہے تو وہ قوم کے سامنے ہے ماشاءاللہ. وہ ہم نے جب بھی مقابلہ ہوا ہے تو ان کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے. ٹھیک ہو گیا. سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم خیال بھی رکھ رہے ہیں اور ہم نے تمام لوگوں کو آج یہاں پہ مدعو بھی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج تو ویسے بھی سنڈے کا دن ہے. سنڈے کو تو یوزلی چھٹی ہوتی ہے اور میرے مارننگ شو کی بھی چھٹی ہوتی ہے، لیکن آج ہم یہاں پر موجود ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ آج مدرس ڈے بھی ہے اور مدرس ڈے کے حوالے سے بھی ان تمام ماؤں کو آج ماؤں کا دن بہت بہت مبارک ہو. بہت سے لوگوں کے بہت سارے اپنے اپنے پرسپیکٹو سے لوگ بات کرتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا سال ہی ہر دن ہی ماں کا ہوتا ہے، تو یہ ایک دن کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم؟ تو بیسیکلی اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو ہم روز اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن وہ ایک دن جب اس کو بڑا ہم اسپیشل فیل کراتے ہیں کہ آج ماں کا دن ہے، بڑا پیار سے ان کے لیے گفٹس لے کے جاتے ہیں، فلاورز لے کے جاتے ہیں اور کیک کٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. ویسے تو یہ ریاست بھی ہماری ماں ہے، یہ دھرتی بھی ہماری ماں ہے اور ماں کی طرح ہی پیار کرتی ہے اور ثابت بھی کر دیا کہ ہماری جو پاک فوج ہے، جو دھرتی ہے، ہماری ریاست ہے، وہ انہوں نے بالکل ماں جیسا سلوک کیا کہ جیسے ماں کو بالکل برداشت نہیں کہ اس کا بچے کو ذرا سے بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ماں کس طرح سے اس کے لیے پروٹیکٹ کرتی ہے اس کو. تو بالکل ہماری دھرتی، ہماری پاک فوج، ہماری ریاست نے بھی ثابت کر دکھایا کہ وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے. جب بھی کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو پھر اس کو سبق ضرور سکھایا جائے گا اور اسی لیے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کامیابی کو. اور نسیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نسیم صاحب، بڑی کامیابی ہے جو ہم نے سمجھی ہے. اس کے علاوہ بھارت کی اگر بات کر لیں تو بھارت نے ہمیشہ سے اسی طرح کے پروپیگنڈاز کیے ہیں. جو بھی کام کرتا ہے پھر ایونچولی جو ہے وہ اس کا ملبہ وہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر پہلے تو دیکھا کہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں چلتی رہی، لیکن یہ معاملہ تھوڑا آگے تک گیا. لیکن جب یہ معاملہ آگے تک گیا تو پھر ہم نے ثابت بھی کیا کہ جب ہم آگے جاتے ہیں تو پھر ہم بہت کچھ کرتے ہیں. ویسے تو پاکستان امن کا گہوارہ ہے، لیکن اپنا دفاع کرنا ہم بخوبی جانتے ہیں اور اگر وقت آئے تو پھر بخوبی جواب دینا بھی جانتے ہیں. ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم فضائی اعتبار سے بھی بڑے پاورفل ہیں، ہماری ملٹری بھی بڑی پاورفل ہے، ہماری عوام بھی بڑی پاورفل ہے، ہمارا میڈیا بھی بہت پاورفل ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھارت ایک چیز جو بھول جاتا ہے پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے، وہ ہمارا جذبہ شہادت ہے جو بطور مسلمان ہے. یہ ہمارے جو فوجی ہیں، جوان بیٹے، ان کے اندر بھی ظاہر ہے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. یہ وہ فوج ہے جو انتظار کرتی ہے کہ مجھے موقع ملے اپنی دھرتی کی حفاظت کا. کوئی دشمن میلی آنکھ سے تو دیکھے ہماری طرف، تو مجھ سے اس میں خوف نہیں ہے، اس میں ایک لڑنے کا جذبہ ہے. لیکن ہماری یہ ریاست جو ہے نا وہ امن چاہتی ہے. ہمارا پیغام آپ دیکھیں ہمیشہ سے 1947 سے لے کر آج تک ہم نے امن کا پیغام دیا دنیا کو، بھارت کو بھی دیا. بھائی تم ہمیں اس طرح نہ آزماؤ، ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں اور تم مقبوضہ کشمیر میں بھی امن لے کر آؤ، اس جھگڑے کو بھی ختم کرو، اس جھگڑے کو بھی کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے تحت حل کر دو. تو یہ خطہ بڑا امن کا خطہ ہے. اس خطے میں آپ دیکھیں کہ ہندو پاکستان میں 1.5 ارب انسان بستے ہیں. 1.5 ارب انسانوں کو آپ زندہ رہنے دیں، آپ ان کے مشکلات حل کریں، آپ ان کے جو معاشی مشکلات ہیں وہ حل کریں، ان کو ایک اچھی زندگی دیں،
بجائے اس کے کہ آپ کے اندر ایک ایسی ایک چیز ہے کہ میں کہیں قبضہ کر لوں، میں کسی ملک میں سازش کروں، میں کوئی در اندازی کروں، میں اسی طرح کی سازشیں کر کے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش کروں، بھارت کو یہ چیز اب ختم کر دینی چاہیے اور کل کے واقعے سے اس کو یہ سبق مل جانا چاہیے کہ یہ جو اس کی سوچیں ہیں نا، یہ اتنی آسان نہیں ہے ان پر عمل کرنا۔ آگے ایک بہت بڑا ملک کھڑا ہے پاکستان، جو ایک ملک ہی نہیں، ایک جذبے سے بھرے ہوئے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس کا ایک ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ بھارت کے میرا خیال ہزاروں بندوں پر بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں، جو سول ہوں یا فوجی ہوں، ان کے اندر وطن کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ شاید یہ پروپیگنڈے چل رہے تھے کہ بھئی ہم کوئی تقسیم ہو رہے ہیں یا سیاسی حوالے سے ہمارے کوئی اختلافات ہیں، اور بھئی وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن جب دھرتی ماں کی بات آئے گی تو پھر ہم سب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، پھر ہم کوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان۔ ہم فوج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں اور اس کو اتنی سپورٹ جتنی ملی ہے اس دفعہ آپ دیکھیں، یہ پہلے سے بھی زیادہ سپورٹ ملی ہے فوج کو، اس کو لوگوں کی طرح عوام سڑکوں پر نعرے، اور بالکل ایک ایسی چیز تھی کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسا ملک ہے جس میں نہ خوف ہے جنگ کا، جس میں نہ ریلیاں نکل رہی ہیں ہزاروں افراد کی۔ ورنہ دیکھیں دنیا میں یہ ہوتا ہے جب جنگ چھڑتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں خندقوں میں پناہ لیں، ہم چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر خوف نہیں ہے، ہمارے اندر وطن کا جذبہ ہے، اور اسی جذبے نے شکست دی ہے بھارت کو، اور وہ یہ اس جذبے کو اب یاد رکھے اور کبھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اور امن کا گہوارہ بنائے ایشیا کو، نہ کہ اپنے تعصب کا، نہ کہ اپنی جارحیت کا، نہ کہ اپنی نفرت کا گہوارہ بنا کر وہ اپنے بھارتی عوام کو بھی، کہ جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، جن کے اندر غربت ہے، ان کو استعمال کر رہا ہے وہ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے۔ ہماری ایئر فورس دنیا کی دی بیسٹ ایئر فورس ہے اور اس نے اس کو ثابت بھی کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور ان کے میڈیا چینلز پاکستان کی ایئر فورس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اچھا، جب رافیل ہم نے گرا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا جہاز تھا فرانس کا کہ جس کے بارے میں یہ آیا تھا کہ یہ اتنا جدید جہاز ہے کہ اس سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ دیکھیں کہ اس جہاز کے گرنے سے فرانس کے جو سٹاک مارکیٹ تھی بیٹھ گئی کہ یہ تو ایک ناقابل بیان چیز تھی، یہ کیسے ہو گئی؟ ہمارے یہاں اسٹاک مارکیٹ کا آغاز جب ہوا اگلے دن تو مثبت پوائنٹ سے ہوا اور ان کا نیگیٹو ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہر چیز میں نا ایک چیز خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک بہتری ہوتی ہے۔ بالکل، یہ جو ہمارے پہ ایک وقت آیا تھا نا، یہ ہماری بہتری کے لیے آیا تھا، کہ جس میں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ یہ جو کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل ہوا تھا، اس میں جو لوگ بس رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسی قوم ہے، وہ دکھا دیا دنیا کو۔ اور بھارت شرمندگی کے مارے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور ہم بڑے فخر سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم پر مسلط کی گئی تھی جو چیز، اس کا جواب ہم نے دیا ہے۔ ہم خود کوئی ریٹیلیٹ ضرور کریں گے، لیکن ہم خود مداخلت نہیں کریں گے، جارحیت نہیں کریں گے، ہم امن کے دائی ہیں، لیکن کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 مئی کا دن ہے ہماری زندگی میں، اب یہ بھی ایک قومی دن کی حیثیت اختیار کر جائے گا، آپ دیکھیں ہر سال، کیونکہ اس پر جو فتح کا ایک جھنڈا ہم نے گاڑا ہے دنیا میں، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے، اس کو کوئی بھی سپر پاور انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، کوئی بھی اگر طاقتور ہے اور آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا، میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے آج کالم میں بھی لکھا ہے جی، کہ یہ جو در اندازی ہے نا ہمارے اندر، وہ ختم ہوگی، اور یہ جو خیال ہے نا لوگوں کو کہ ہم کچھ لوگ ان کی سرپرستی کر کے علیحدگی پسندوں کو بنا کے ہم اس ملک کو توڑ دیں گے، یہ خیال بھی اب سبوٹاج ہو گیا ہے، اس کو بھی کر دیا ہم نے۔ اور بھائی اس کی طرف تم مالی آنکھ سے بھی نہ دیکھنا، اس کو توڑنے کی بات تو بڑی دور کی ہے، اس کے ایک شہر پر تم حملہ کرو گے تمہارے ملک کو اجاڑ دیں گے۔ تو یہ قوم نے ایک میسج دیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ ہماری قوم
اس کا مورال اتنا ہائی ہے. اب آپ دیکھیں, آپ جس بندے سے بھی بات کریں, ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ مجھے روک کے کہہ رہا تھا, مجھے جاننے والا تھا, کہہ رہا سر مٹھائی کھانی ہے تو احمد سویٹ آ گئی ہے نال. میں کہا کس چیز دی؟ سر پتہ ہوئی ہے ساری بڑی کامیابی سے بیچی ہے, مٹھائی کھانا تو بنتا ہے. سیلیبریشن میں ہم جانیں گے کہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. نسیم صاحب, اس سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کامیابی ہمیں ملی ہے, ہم اس کو منا رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا اس سارے واقعے سے ہمیں کوئی سبق بھی حاصل ہوا ہے؟ بالکل سبق حاصل ہونا چاہیے. ایک سبق تو ہم نے انڈیا کو سکھایا ہے نا, وہ سبق سکھانا ہے. ایک ہے سبق حاصل کرنا, یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں, اور اس لیے ہمیں اس میں جو پیغام ملا ہے نا ہمیں اس ایک واقعے سے. دیکھیں, میں صبح اٹھا نا, ہم اٹھتے ہیں مارننگ واک کے لیے, جب ہم اٹھے تو میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو خبریں آ گئی کہ پاکستان نے مختلف شہروں پر اٹیک کر دیا. اس وقت خوشی ہوئی بڑی, اور اس کے بعد یہ 4 بجے کا وقت تھا, 4 بجے سے 4:30 بجے تک شام کے سیز فائر ہو گئے. یہ 12 گھنٹے بنتے ہیں. اس 12 گھنٹے میں بھارت کو بھی سبق مل گیا ہے, اور ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جو ہماری یونٹی ہے, یہ جو ہمارا اتحاد ہے, بالکل اصل میں طاقت یہ ہے ہماری. ہم کیوں تقسیم ہو جاتے ہیں, ہم کیوں سیاسی طور پر سمجھتے ہیں کہ او بھائی ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں, ہمارے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, ہماری باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہم پاکستانی ہیں, اور ہمیں دنیا میں ہماری شناخت بطور پاکستان ہے. اور کوئی ہم پر جو حملہ کرنے کی سوچتا ہے نا, وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی سوچتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سندھ پر حملہ کر رہا ہوں, پنجاب پر کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے پاکستان پر. بالکل, ہم متحد ہیں, ہمارا اتحاد بھی اور ہمارا جذبہ اور جنون بھی بہت ہائی ہے. جب بھی آپ ایک ہو جائیں گے تو پھر کامیابی آپ کا مقدر ہی بنے گی. اسی کے ساتھ نسیم صاحب, ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے. تو ہم نے جو گیپ دیکھا, اگر میڈیا کی بات کریں تو وہاں پر بھی بہت بڑا گیپ دیکھا کہ فالس یلو جرنلزم کس کو کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ کس طرح سے ایک اچھی خبر آپ تک پہنچاتا ہے, تصدیق کر کے خبر آپ تک پہنچاتا ہے, نہ صرف جذبے میں آ کے اور جنون میں آ کے آپ غلط خبریں پھیلاتے ہیں. یہ اس حوالے سے بھی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں بھارت بڑا ایکسپوز ہوا ہے اس میڈیا کے حوالے سے. ہم نے نا بڑی جگہ پہ ایکسپوز کر دیا. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ لاہور کی بندرگاہ پر ہم قابض ہونے والے ہیں. لاہور کی بندرگاہ, لاہور میں سمندر نہیں ہے, ان کی معلومات کا آپ اندازہ لگائیں. اور ایسے ایسے انہوں نے سمجھ لو کہ بے وقوفیاں اور بونگیاں ماری ہیں کہ دنیا کو احساس ہوا بھائی اس سے جھوٹا تو میڈیا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اپنے اندر ان سے آوازیں آ رہی ہیں. ہاں, اپنے اندر آئی ہیں. انہوں نے خود کہا کہ بھائی یہ میڈیا کیا ہمیں دکھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ہمارا جو میڈیا ہے ایک بہت ذمہ دار میڈیا ہے. ہم نے دنیا کو جو فیکٹس تھے, اب جیسے بھاولپور کا اب دیکھیں جو انہوں نے حملہ کیا, ہماری پوری ٹیمیں پہنچی ہیں وہاں. روہی کی ٹیم بھی تھی, پی ٹی وی کی, باقی چینل کی بھی. انہوں نے اس کے مناظر جو وقوع ہوا ہے ہوا میں نہیں بات کی گئی اتنے, اور جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں, جو شہادتیں ہوئی ہیں, ان کے گھروں میں جا کے ان بچوں کی تصاویر ساری, پورا ایک ایسا ایک چیز سامنے لے کے آئے ہیں. پھر جو باقی وہ ڈرونز پھینکتا رہا ہے اس کی کوریج ہم نے بہت اچھی کی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو فیکٹس اینڈ فگر سے اس پوائنٹ بھی ہم نے اوپر نیچے نہیں کیا, وہی ہم نے سامنے نہیں بالکل نہیں کیا. اب ان کا ایک مبالغہ رائی کا سلسلہ تھا, وہ شاید سمجھ رہے تھے, ان کے ذہن میں شاید یہ بات بھی ڈال دی گئی ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے نا, عوام جو ہے نا, وہ بے وقوف ہیں, اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو جو ہے نا مزید بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. جو ان کو کہیں گے خوف پھیل جائے گا, اور وہ کہیں گے بھائی یہ تو پاکستان تباہ ہونے کے قریب پہنچا دیا بھارت نے. اب کراچی میں ایک بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, اور ادھر وہ بتا رہا تھا بھارتی میڈیا, کراچی تک جو ہے نا ہم نے اپنے وہ گرا دیے ڈرونز, میزائل وغیرہ. یہاں پاکستانی میڈیا نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا, انہوں نے اپنے شہروں کی جو نارمل زندگی تھی اس کو دکھانا شروع کر دیا. بھائی یہ لاہور ہے, شام کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے, یہ 12 بجے ہیں, لاہور کے ہوٹل آباد ہیں, یہ ریسٹورنٹ ہیں, وہاں جا کے کوریج کرنا شروع کر دی. سوشل میڈیا نے بھی کوریج. انہوں نے حقائق کو ایسا بیان کیا
کہ بھارت کا جتنا بھی غلط پروپیگنڈا تھا ان کا کہ جس سے وہ پاکستانی عوام پر نفسیاتی اثر ڈالنا چاہتے تھے وہ بالکل ناکام ہوا اور وہ جھوٹ بھی ان کا نمایاں ہو گیا. تو میں تو بڑا خوش ہوا اس بات پہ کہ اس میں بھی ہماری ریٹنگ جو ہے نا ان سے بہت بہتر رہی ہے. یہ بھی ایک فتح ہے ہماری دنیا کے سامنے. پاکستانی میڈیا نے اس حوالے سے بھی ایک فتح حاصل کی ہے کہ بھارت جھوٹ بولتا ہے, اس کا ہر کام جھوٹ میں استوار ہوتا ہے, جبکہ ہم جو بات کرتے ہیں اتھینٹک کرتے ہیں, سچ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ISPR کی طرف سے جو ہمارے DG صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے, پریس بریفنگ کرتے تھے, وہ بڑی کیلکولیٹڈ کرتے تھے. اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کرتے تھے. جو بات ہو چکی ہے اس کو بیان کرتے تھے اور جو بات وہ کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں تنبیہ کرتے تھے. لیکن جو بھارت کے جو ترجمان جب بیٹھتے تھے وہ ایسے افسانے تراشتے تھے پاکستان کے حوالے سے, ایسی باتیں کرتے تھے کہ جن پر ہنسی آنا شروع ہو جاتی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ہم سیلیبریشن کر سکتے ہیں اس واقعے کے بعد کہ ہمارا میڈیا بھی جیت گیا, ہماری قوم بھی جیت گئی, ہماری فوج بھی جیت گئی, ایئر فورس بھی جیت گئی. اوور آل ہم نے دنیا کو بھی ایک بہت مثبت پیغام دیا ہے پاکستانی, اور یہ یونٹی کا پیغام بھی چلا گیا. اب آپ دیکھیں گے, میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں میں یہ جو ان کی بھارت کی اگریشن کے بعد کے دن ہیں, ادھر بلوچستان میں, کوئٹہ میں, ڈیرہ بگٹی میں اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں پاکستان کی حق میں بلوچوں کی طرف سے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ, کہ وہ جو ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی وہاں شاید کوئی ایسی بات آ گئی ہے اور کوئی علیحدگی پسندوں کا, نو, انہوں نے بلوچوں نے ثابت کر دیا کہ بھائی اس معاملے میں کبھی نہ یہ سمجھنا کہ ہم تقسیم ہو جائیں گے پاکستان کے حوالے سے. انہوں نے پیغام دیا, اس کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا. یہ ساری چیزیں مثبت گئی ہیں اور یہ قوم واقعی اس وقت جو ہے نا اپنے سیلیبریشن کے, اپنی خوشی کے ایک اور اس وقت ہے, اور دنیا اس کو مان چکی ہے کہ بہت بڑی قوم ہے, بڑی منظم قوم ہے, بڑی مضبوط فوج کی حامل قوم ہے, اور بڑے جذبے والی قوم ہے, اور بڑی سینسیبل قوم ہے کہ ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے جیسے اس نے ادھر شہر میں ڈرونز بھیج رہا ہے, ادھر بھیج رہا ہے, ادھر بھیج رہا ہے. بھائی کیا مقصد ہے؟ صرف ہم نے کیلکولیٹر جواب دیا اور ایک ہی جواب کافی تھا. اس کے بعد اس نے بس ہاتھ ہی جوڑے ہیں ہمارے سامنے اور اسے کہا کہ بھائی سانو معاف کرو, نمستے, ہم آئندہ نہیں کریں گے. تو یہ ہماری فتح ہے. بالکل, یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی فتح ہے. الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. عمران, جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو میلی نغمے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا جوش و جذبہ ولولہ دیتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں آپ نے کبھی سوچا کہ میں کوئی اپنا میلی نغمہ لکھوں عوام کے لیے تاکہ ان کا جو جذبہ ہے مرال اس کو اور ہائی کیا جائے؟ جی, یہ جو فرسٹ ون جو میں نے ابھی پرفارم کیا ہے میلی نغمہ, یہ میرا اپنا ہی ہے. اچھا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ خود سے بتانا تو مجھے نہیں لگ رہا اچھا, لیکن یہ میرا سیکنڈ پوزیشن پہ پورے پاکستان میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے آپ نے اس کو گایا ہے, اس کے لیرکس بھی خود لکھے ہیں؟ نہیں, جو ممتاز اطہر صاحب اس کے جو شاعر ہیں اور بہت ہی سب جانتے ہیں نسیم صاحب, تو انہوں نے لکھا ہے, اور حیدر صاحب ہیں انہوں نے اس کو کمپوز کیا ہے. ٹھیک ہے, افتخار حیدر صاحب, تو بہت ہی خوبصورتی سے, اور میں نے جو ہے گایا وہ آپ نے سنی لیا. بالکل, ہم نے سنا اور بہت اچھا آپ نے گایا ہے. تھینک یو. اور کمال کر دیا آپ نے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ملی نغمے ہوتا نا کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا ملی نغمہ خود لکھوں اور پھر اس کو آگے لے کے جاؤں. ایسا آگے بالکل ہے, بالکل ہے. اب انشاءاللہ آگے جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں کچھ چیزیں. اگر گلوکاروں کو آپ نے شاعری بھی دے دی تو شاعراں کا کی بتا. نہیں سر, ہم آپ کا خیال رکھیں گے. وہ شاعری اور وہ لکھنے کا کام تو آپ سے ہی ہوگا سر. بڑا اچھا لکھتے ہیں آپ سر. ویسے لکھنے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ اتنا خوبصورت لکھ رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا شاید آپ بھول گئی ہیں. آپ نے کچھ دن پہلے پروگرام کیا تھا کہ کالم نگاری میں کیا, آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے تھے اور اس کو میں نے بڑی تفصیل سے جواب دیے تھے کہ بھئی اس کے لیے کیا کیا چیزیں, مطالعہ چاہیے اور لکھنے کی صلاحیت چاہیے اور اپنا ذہن چاہیے کہ اس پر. ٹھیک ہے, تو ایک رائٹر بننے کے لیے ایک تو ان بورن صلاحیت بھی ہوتی ہے بندے کے اندر, یہ نہیں ہے. جیسے گلوکار بھی جو ہے نا وہ پیدائشی سریلا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. تو باقی چیزیں بھی سیکھنے سے آ جاتی ہیں. تو لکھتے رہیں, لکھنے کی کوشش کرتے رہیں. آپ سیکھ جائیں گے. آپ اس کی ٹرمنالوجی سیکھیں گے. شاعری ہے تو اس کو سیکھیں گے, کوئی نثر ہے تو اس کو سیکھیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے کتابیں پڑھ لیں. بھئی آپ شاعر بننا چاہتے ہیں تو پہلے شاعری تو پڑھ لینا. اس کی کیا, اگر غزل لکھنی ہے تو غزل کی کوئی تو یعنی تکنیکی صورت ہے نا. میں اب بیان کر رہا ہوں, یہ غزل تو نہیں ہے. میں غزل کو جب لکھوں گا تو میں ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی, اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو کیسا جی میں ملال رکھنا. تو یہ ایک ہمارے بہت بڑے شاعر تھے, ان کی یہ غزل کے اشعار ہیں. تو آپ دیکھیں کتنی ردم آ جاتی ہے. تو اس میں جو ردیف ہے, قافیہ ہے, بحر ہے, اس کا تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے نا کہ اس کا سانچہ کیا ہوگا. یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں, آپ نے پہلے سوچا ہے اس کو, بھائی یہ پروگرام ہوگا, یہ اس کی آڈینس ہوگی, یہ اس کے گیسٹ ہوں گے, یہ سوالات ہوں گے. تو اس لیے سیکھنے کے لیے, لکھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا, شاعری کو سیکھنا پڑے گا. لیکن شاعری میں اس طرح کا استاد درکار نہیں ہے جیسے گلوکاری میں درکار ہے. اس میں تو وہ باجے پہ اوپر بٹھا کے آپ کو کہے گا تھے بہ تے سکھ سر. لیکن شاعری میں یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک صلاحیت ہو, اس کو ریفائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو موضوع ہم ادھر چلے گئے. تو موضوع ہے آج سیلیبریشن کا. بالکل سیلیبریشن. ٹھیک ہے, سیلیبریشن کا موضوع ہے. اور بہت اچھے عمران مغل نے, بہت ہمارا نوجوان ملتان کا ایک گلوکار ہے, بہت اچھا اور آگے جا رہا ہے بہت. نسیم صاحب آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج تو دیکھیں, میسج تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اٹ سیلف جو واقعہ ہوا ہے نا, یہ ہمارے لیے بڑا پیغام ہے. اگر فتح حاصل کرنی ہے نا تو فتح کے لیے اسباب بھی پیدا کرنے ہیں. اور اسباب, سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دینا, اپنے آپ کو تقسیم نہیں ہونے دینا, اپنے آپ کو خوفزدہ نہیں ہونے دینا. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ایک ہیں بطور قوم. ٹھیک ہے, ہمیں کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا. بالکل. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسی فتوحات ہماری منتظر ہیں. آگے اور بھی ہم بھارت جو ہے وہ آئندہ, میں نے جیسے پہلے کہا ہے, اگلے کئی سالوں تک تو جو ہے نا سوچ سمجھ کے کام کرے گا, سوچے گا بھی نہیں اس طرح. بالکل. اور اگر اسی طرح ہم متحد رہے تو بہت آگے تک جائیں گے, بہت ساری کامیابی ہمارا نصیب ہوں گے. بہت شکریہ نسیم صاحب. عمران آپ کا بھی بہت شکریہ.